आज का जो मौजू है, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है कि आज हम ख़त्म नबूवत और कुरान का जो जायज़ा हमने संडे का एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, उस हवाले से हम हर हफ्ते एक आयत के ऊपर जो है वो अ, इल्मी, तनकीदी, तहकीकी, इस्लाही, तबलीगी और एक मुफ़ाहमती गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान से ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है या इजराए नबूवत का जो अकीदा है, उस हवाले से क्या चीज़ हमारे सामने खुल कर आती है। क्योंकि एक बिदअत जो है उसका आगाज़ किया गया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जानशीनों की जानिब से। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो उन बिदआत को, इख्तराअत को और उन तवहुमात को और उन पेचीदगियों को और उन स्याहकारियों, रूगर्दानियों को, उन ख़ताओं और लग़ज़िशों को, उन जो है वो अ, बदउनवानियों को जो है वो ख़त्म करने के लिए आए थे। मगर हकीकत ये है कि खुद मिर्ज़ा साहब के आने से जो है वो खलारा पड़ गया और जिस जिस बंद को हम बाँधना चाहते थे कि बिदअत का या इस तरीके के दूसरे जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए, मिर्ज़ा साहब ने मुजस्सम मुश्किलात जो हैं वो एक दे दी उम्मत को और इसके सामने हमें खड़ा कर दिया। ये जो आयत आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगी, इस आयत पर आज हम बहस करने वाले हैं सूरह सफ़ की। चैप्टर 61 है वर्स 6। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं तिलावत फरमाता हूँ और उसके बाद इस पर मैं इब्तिदाई गुफ्तगू करूँगा। बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है क्योंकि आज इस मौज़ू के ऊपर मैं मुतअद्दिद किस्म की जो पोल हैं, ब्लंडर्स हैं, उनको खोलूँगा। इसलिए बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है। तो आयत यूँ शुरू होती है वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। कि जब ईसा बिन मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, बेशक मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम्हारी तरफ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन तौराती, तो मैं तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले तौरात है, बमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं बशारत देता हूँ, ग्लैड टाइडिंग्स देता हूँ, गुड न्यूज़ देता हूँ एक ऐसे रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम होगा अहमद। फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। हाँ, बस जब वो आ गया वाज़ेह निशानियों के साथ जो उसके बारे में बताई गई थी, तो हाज़ा सिह्रुम मुबीन, तो ये कहने लगे, ओहो हो, ये तो बड़ा खतरनाक जादूगर है भाई, खुला जादूगर है। अच्छा नाज़रीन, ये आयत है। इसमें जो पूरी आयत में हमारा फोकस है वो इस्मुहु अहमद के ऊपर है, क्योंकि जो हमारे अकीदे से मुतज़ाद और मुतसादिम अकीदा खड़ा करते हैं, बिलखुसूस जमात अहमदिया और कादियानिया वाले, वो बेसिकली इस टुकड़े से इस्तेदलाल करते हैं। हकीकत ये है कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस टुकड़े से इस्तेदलाल नहीं किया। ये याद रखने वाली बात है। मगर इस बिदअत का आगाज़ कहाँ से हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खुद मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी तक और खुद हकीम नूरुद्दीन की ज़िंदगी तक भी, ये इस पेशीन गोई को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर चिस्पा करने की जुर्रत जमात अहमदिया के अंदर से किसी ने नहीं की। और फिर घर का भेदी लंका ढाए के मुस्ताक इनके पुत्र शरीफ मुस्लिम मऊद, इन्होंने ये अकीदा जड़ दिया। जमात अहमदिया और अंजुमन अहमदिया जो लाहौर ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप है, उनके माबैन जो इख्तलाफ के अकीदे के बड़े मसाइल हैं, उनमें से एक मसला ये भी है कि वो इस पेशीन गोई को मिर्ज़ा साहब को इस पेशीन गोई का मिज़दाक नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये पेशीन गोई खालिसतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। मगर जमात अहमदिया, कादियानिया या रबवा, वो ये कहते हैं कि ये आयत खालिसतन मिर्ज़ा साहब के लिए थी। अभी कलाबाज़ियाँ मैं कुछ दिखाऊँगा। सबसे पहला ये ब्लंडर और बिदअत जिस बंदे ने इजाद की, उसका नाम है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब, जो कि खलीफाए दोम हैं और इनके बकौल मुस्लिम मऊद हैं। उन्होंने ये किताब लिखी अनवार खिलाफत, आपकी स्क्रीन के ऊपर पेज 13। उसमें हेडिंग बांधी है इस्मुहु अहमद की पेश गोई के मिस्ताक हजरत मसीह मऊद हैं।
اور جو میں نے ریڈ باکس کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوا اس میں لکھا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں. اب اورنج کے اندر پوری عبارت آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. اب اورنج میں نے ہائڈ کیا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ کے متعلق ہی ہے. یہ ہائی لائٹڈ ہے. اب اس سے دو چیزیں سامنے آئیں. نمبر ایک کہ یہ ان کا عقیدہ بن گیا تھا اور عقیدہ بدعت اختیار کر چکا ہوا تھا. یعنی 13 صدیوں کے اندر کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ پیشین گوئی کسی کے اوپر پوری اترتی ہے. میں ابھی تھوڑا سا اس پہ گفتگو کروں گا. بلکہ خود غلام مرزا احمد قادیانی صاحب جہانی نے بھی اس پیشین گوئی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا تھا. اور مرزا حکیم نور الدین نے بھی کہا تھا. وہ بھی یہی مانتا تھا کہ احمد نام جو ہے وہ نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس نے انکار کر دیا. اب حقیقت یہ ہے کہ انوار خلافت کا اگر آپ مطالعہ کریں پیج 13 سے آنورڈز آپ کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے سری بلنڈرز مارے ہیں. انکار کر دیا ہے کئی دلائل کا اور مسلمانوں کے اس تواتر کا. اچھا یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اب اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یاد رکھیں کہ جو ان کے ہاں خلیفہ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے, مافیا ہوتا ہے, ڈان ہوتا ہے, سسلین مافیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی بات جو ہے نا وہ باٹم لائن ہوتی ہے, حرف آخر ہوتی ہے. تو اس نے کیا ایجنڈا شروع کیا؟ اس نے کہا کہ اس کی تشہیر شروع کر دو. یہ جو بدعت میں نے ایجاد کی ہے نا, نیا ٹیٹو پارٹی میں نے شروع کی ہے, اس کی تبلیغ شروع کر دو, ڈنڈورا پیٹو. تو جناب میدان میں کودے یہ پاکٹ مار, یہ جو اپنے آپ کو پاکٹ بک کہتے ہیں میں ان کو پاکٹ مار کہتا ہوں, جیب کترے. انہوں نے عقیدے لوگوں کے لوٹ لیے ہیں. یہ جیب کترا صاحب جو ہیں یہ میدان میں آئے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑے سے الفاظ جو ہیں تھوڑے ہارش اور روڈ بولوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدوں میں بدعت ایجاد کر لی, اور میں بھی مرزا صاحب کی کتابوں ثابت کروں گا. اور پھر میں ان کو جو بھگویا ہوا 10 نمبر کا لتر ہے وہ میں مرزا صاحب کی کتاب سے ماروں گا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں مرزا صاحب کی کتاب سے, اپنی میں کوئی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو یہ پاکٹ ماریے جیب کترے یہ آگے میدان کے اندر. انہوں نے آگے جناب کتاب لکھ دے مار 4.5 جو بونگیاں ماری, آگے میں ان کا ذکر کروں گا. مگر اس سے پہلے کہ میں موصوف کے اس ایجاد کی ہوئی بدعت کا تذکرہ کروں قدر تفصیل سے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موصوف نے خود اپنے ساتھ تضاد کر دیا. لیں جی حوالہ آپ کی اسکرین کے اوپر, تفسیر صغیر انہوں نے لکھی ہے آپ کی اسکرین کے اوپر, مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب. ٹھیک ہے نا جی. اچھا کیا لکھتے ہیں اسی سورہ صف کی آیت 6 کی روشنی میں, ہائی لائٹڈ ہے, تھوڑا زوم کر دیتے ہیں. پیج آپ کے سامنے آ گیا 743, اس کو ہم تھوڑا زوم کر دیتے ہیں. یہی آیت ہے جی آپ کے سامنے. کہتے ہیں جی نام احمد ہوگا. اب اس کو ہائی لائٹ کر کے نمبر 1 حاشیہ نیچے آ جائیں. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. یہ دیکھیں ذرا جی, اس آیت میں کس کی پیش گوئی ہے؟ مسیح موعود کی. اور یہاں کیا لکھ رہے ہیں جی, اس آیت میں کس کی پیش گوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ جو انجیل برناباس میں لکھی ہوئی ہے عیسائی اس کو جھوٹی انجیل قرار دیتے ہیں. اچھا آگے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں بھی پھر میں پکڑتا ہوں اس کا بلنڈر. دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری لائن جو ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ, یہاں بلا واسطہ مان رہے ہیں اور یہاں مانی نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں نبی, انہوں نے انکار ہی کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی احمد نہیں تھا. اور اس پاکٹ ماریے نے جو بات آگے کی ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. اچھا جی کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ, اور آپ کے ایک بروز کی جس کا ذکر اگلی صورت میں ہے بال واسطہ خبر دی گئی ہے, یعنی انڈائریکٹ. یہاں انہوں نے یہ مان لیا کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ پیشین گوئی ہے, اور یہاں تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہے ان کا تضاد. مرزا صاحب نے تضاد کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے اس پر ہم بہت پروگرام کر چکے ہیں. زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر آپ رمضان کے ہماری ٹرانسمیشن دیکھیں گے, اس میں ہم نے اختلافات اور تضادات مرزا کے نام سے ایک پروگرام کیا ہے. اور میں نے اس میں ایک شعر بھی کہا تھا کہ تضادات میں پھنسے مرزا کی آہو بکا, ہے کوئی مربی جو مجھے لے بچا. یہ اس وقت مجھے ذہن میں آیا تھا, میں نے فاروق بھائی کو کہا ذرا مینوں شعر سنا لیں دے, کیونکہ مرزا صاحب بھی فی البدی بڑے شعر سنایا کرتے. تو تضادات میں پھر پھنسے مرزا بشیر الدین کی صدا, ہے کوئی پاکٹ ماریا جو مجھے لے بچا. تو کوئی پاکٹ ماریا سن رہا ہے تو سامنے آئے اور اس پر آ کر انشاءاللہ ہمارے ساتھ بات ضرور کیجیے گا. ہم انشاءاللہ لنک دیں گے, بلکہ دے بھی دیا ہوا ہے ہم نے پروگرام پہ, تو آ کے بیٹھ سکتے. دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر یہ تضاد پہلے کلیئر کر لیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی نہیں, انہوں نے وہاں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ بل واسطہ اور بلا واسطہ کر کے نا وہ ان چکروں کے اندر کھیل سکتے. تو میں نا اس دروازے کو بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دوں
تاکہ کوئی مربی بھاگ نہ سکے. تو یہ دیکھیں جی، میں نے دوبارہ اس اسکرین کو ہائی لائٹ کر کے اوپر والا یلو کر دی کہ یہ ہائیڈنگ کے اوپر مسئلہ کیا تھا. کہتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا حضرت مسیح موعود کا نام احمد تھا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور کیا سورت صف کی آیت جس میں، یعنی یہ 6 نمبر، جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یا حضرت مسیح موعود کے متعلق؟ سلیس اردو ہے، سب کے سمجھنے کے لیے آسان ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں، یعنی نام احمد اور یہ آیت پیشین گوئی کے اعتبار سے ان کے بقول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے آئی تھی. اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے؟ تو کوئی یہاں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ مگاچے نہیں کر سکے گا. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ ان کی اپنی تفسیر کے اندر اور اپنی سمجھ کے اندر تضاد ہے اور یہ بدعت انہوں نے شوشہ شروع کیا. اس شوشے نے اتنی شدت اختیار کی کہ یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے وائس آف مودودی کے نام سے. غالباً 1960s کی بات ہے کہ ایک پروگرام کے اندر ان کو کسی نے چٹ بھیجی. اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا وائس آف مودودی اور اس کی ویڈیوز کے اندر جا کے پلے لسٹ کے اندر جا کر ایک سوال آپ کو ملے گا جس میں مودودی صاحب سے چٹ لکھ کر کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آج کل قادیانی یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ احمد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں تھا، اور جو قرآن میں پیشین گوئی آئی ہے یہ تو آئی ہی مرزا صاحب کے لیے، تو احمد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے نام ہی نہیں تھا. تو مودودی صاحب نے مسکراتے ہوئے بڑا شاندار جواب دیا. وہ کہتے ہیں اگر احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں تھا تو غلام احمد اس نے کس کے نام پہ رکھا ہوا تھا؟ اگر احمد نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں سرے سے، تو یہ غلامی کی نسبت جو احمد کی طرف کی ہے یہ کس لیے کی ہوئی تھی؟ تو یہ ایک عقلی جواب انہوں نے دیا اس حوالے سے، اور ایک شٹ اپ کال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مگر آج ہم شٹ اپ کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ گدی سے ان کی زبانیں کھینچ لی جائیں جو اس عقیدے اور بدعت کو ایجاد کرتے. لے جی، پاکٹ ماریے کا ذکر میں نے کیا تھا تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. انہوں نے پیج نمبر 470 سے لے کر 477 تک تفصیل سے گفتگو کی ہے اس آیت کے اوپر، اور اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ احمد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بن ہی نہیں سکتا، یہ نام بنتا ہی مرزا صاحب کا ہے. اور اس پر جو کلا بازیاں ماری ہیں دیکھنے لائق ہے. اس میں سے چھٹی وجہ جو ہے اس کو میں نے اس لیے سامنے رکھا ہے کہ اس پر انہوں نے نام کے اعتبار سے تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے محمد اور احمد کے درمیان ایک تقابل پیش کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جناب سمجھیں آپ کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں ہو سکتا اور محمد ہی ہونا چاہیے. اس پر بات کی. اس میں جو 476 پیج کے اوپر یہ پوری آپ عبارت پڑھ لیجئے گا، جو پہلی 2-3 عبارتیں ہیں نا وہ ذرا پڑھیے گا مزہ کا خیر، جسے کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. ہاں جی، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. یہ ذرا چیک کریں. لکھتے ہیں جی 476 پیج کے اوپر، حضرت مسیح موعود کا نام احمد تھا. غلام احمد کے لفظ میں لفظ غلام حضرت مسیح موعود کے خاندان کے اکثر ناموں کے ساتھ پایا جاتا ہے، غلام مرتضیٰ، غلام قادر، غلام مصطفیٰ وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ علم وہی ہوتا ہے جو تمیز واقع ہو، اور غلام احمد میں سے تمیز احمد ہے، بس وہی حضرت مسیح کا علم ہے. اس میں انہوں نے گیم کیا کھیلی ہے؟ گیم یہ کھیلی ہے کہ علم اور صفت اس کے درمیان تقابل کروایا. اب جو لوگ علم النحو سے واقف ہیں وہ علم اور صفت کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو نام غلام احمد ہے اس میں سے علم جو ہے وہ احمد ہے. یعنی آسان لفظوں کے اندر میں اپنے ناظرین کو کنفیوز نہیں کروں گا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو اصل نام ہے وہ احمد ہے، غلام احمد نہیں ہے. تو غلام تو ان کا خاندانی ٹائٹل تھا. بندہ جڑا نا میرے کو جڑا نا کوئی 10 نمبر دا پیا ہوئے تو میں ان سے پوچھوں کہ جو ہے نا جو صفت نام ہے یا لاسٹ نیم ہے وہ شروع میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے جو خاندانی نام ہوتا ہے. اچھا، اب میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے لگا اس حوالے سے وہ یہ ہے، اب نا ہم 3-4 چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یہ کہ ان کا، اچھا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا نام جو ہے یہ مرزا صاحب کا جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرا نام یہ تھا؟ تو ہمیں اس کا بالکل برعکس ملتا ہے. پہلا حوالہ جی آپ کی اسکرین کے اوپر، یہ پاکٹ ماریے کا جو ہے نا راز ہم فاش کریں. یہ آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ آپ کے سامنے ہے، روحانی خزائن والیوم 5، یلو، ریڈ اور یلو میں اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. عربی عبارت بڑی آسان ہے، آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. فَعْلَمُوا یا اخوان، جان لو اے میرے بھائیو، ان اسمی غلام احمدہ، کہ جان لو میرے بھائیو بے شک میرا نام کیا ہے؟ غلام احمد نام. وسم ابی، اور میرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ. اس میں مرزا صاحب نے اعتراف کیا ہے بھائی کہہ کر کہ میرا نام جو ہے وہ غلام احمد ہے. اب یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں کہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کا نام کیا ہے. یہ دیکھیں ذرا آخری لائنیں پڑھیں.
کہ نہیں جی نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ آپ ذرا عبارت پڑھ کے دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ بندہ کوئی ہے نہ کسے دا ہے پاکٹ ماریے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ فنڈ دیا گیا تھا یہ خلیفہ ثانی کی طرف سے کہ کام چوک کے رکھ، تو انہوں نے جناب یہ گیم ڈال دی اور ہمارے عام احمدی جو ہے ان کو نہیں سمجھ پڑ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا جی، دوسرا حوالہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، بہت امپورٹنٹ، الحکم سے، اس کے 10 نمبر صفحے کے اوپر 18 اپریل 1908 کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اپریل اور مئی، مرزا صاحب 26 کو کوچ کر گئے تھے تو یہ 18 ان کی وفات سے پہلے کر لیں۔ تو یہ سوال پوچھا گیا ہے مرزا حکیم نور الدین صاحب سے، تو انہوں نے جواب دیا، وہ بتائیں کہتے ہیں جی شاید سائل نے بروز کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ بروز اور اصل دونوں بھی عینی ہر ایک کام میں یکساں ہوتے ہیں، یہ خیال غلط ہے، مساوات نہیں ہوتی اور ہرگز نہیں ہوتی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، بلکہ اسی شریعت کے بلکہ اسی شریعت کے تابع و خادم ہیں، اس واسطے غلام احمد نام ہے۔ اچھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب شریعت ہیں، اور جو مرزا ہے وہ چونکہ اسی شریعت کا تابع اور خادم ہے اس واسطے غلام احمد نام ہے، ورنہ احمد نام ہوتا، چیک کریں ذرا، کہتے ہیں جی کہ اس واسطے ان کا نام غلام احمد ہے ورنہ احمد نام ہوتا۔ کیا غلام اور آقا دونوں مساوی ہوا کرتے ہیں؟ اب حکیم نور الدین صاحب نے مرزا صاحب کا نام غلام احمد ہونے کی علت بیان کر دی، حکیم نور الدین صاحب نے، اور جناب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، نام احمد ہے، غلام احمد ان کا نام ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ حوالہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب پاکٹ بکیے جو ہوتے ہیں اور اس طریقے کے جو مربی ہیں ان کے لیے میں نے خالص جو ہے نا حوالہ رکھا ہوا ہے، اور میں ناظرین کو کہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں یا ختم نبوت کے جو لوگ منسلک کام کرتے ہیں ان کو ایک چیز کی بڑی دقت ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اور ان کی منمانی طویل کرتے ہیں، جیسے اس نے یہ کلا بازیاں ماری ہیں کہ مرزا صاحب کے نام کو پلٹ کے اپنی بونگیاں مارنی شروع کر دی۔ تو اس پر یہ حوالہ ضرور ناظرین کے سامنے رکھیں، تحفہ گولڈویہ کا روحانی خزائن جلد 17 ہے اور پیج آپ کے سامنے ہے، اس کو میں زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں۔ مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے، بس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ میں میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت نہیں دیتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ آپ ان کو حوالہ سنایا کریں جو مرزا صاحب کی بات کو نہ مانے اور ان کو حکم نہ ٹھہرائے اور ان کو دل سے قبول نہ کرے، وہ خود اختیاری کرے گا اور خود پسندی کرے گا۔ اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جتنے مربی جب ڈیبیٹ کے میدان میں اترتے ہیں تو اپنی مرضی چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خود پسندی اور خود جو ہے نا وہ اعتمادی ان کے اندر نظر آتی ہے، مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، میں نا 3 پھکیاں اس حوالے سے دے دیتا ہوں۔ پھکی برے فارم کے اندر نہیں، obviously اس حوالے سے کہ اگر یہ بازد ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کا نام احمد ماننا ہی ہے، تو میں اب 3 قسم کے جو ہے وہ صورتحال رکھوں گا اور میں ان کو اختیار دے دوں گا مربیوں کو، اور یہ قیامت کی صبح تک میں ان کو اختیار دے دوں گا کہ کریں۔ پہلا لے لیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 98، تحفۃ الندوہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اگر قرآن میں میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں مرزا صاحب کا نام ابن مریم قرآن کے اندر، مگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سورہ صف کی آیت 6 کے اندر مرزا کا نام احمد رکھا ہوا ہے، تو پھر جھوٹا کون ہوا؟ تو مرزا کہتا ہے میرا نام جو ہے وہ ابن مریم ہے، آپ کہتے ہیں نہیں احمد ہے قرآن کے اندر، تو مرزا صاحب کا نام اگر ابن مریم نہیں رکھا تو وہ جھوٹے ہیں۔ آپ فیصلہ کر لیں، نام ابن مریم ماننا ہے یا احمد ماننا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے سامنے یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 15 پیج 157 اور 158 تریاق القلوب کا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے نام کے جو حروف ہیں نا وہ علم نجوم اور اہل کشف نے تصدیق کر دی ہے کہ میرے نام کے جو حروف جو عدد ہیں علم العادات کی روشنی میں وہ 1300 بنتے ہیں، اور 1300 کی وجہ سے میں 13ویں صدی میں آیا ہوں اور وہ وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا ہے، اور وہ 1300 عدد کیسے پورا ہوتا ہے؟ غلام احمد قادیانی، پورا 3 حرف، غلام احمد اور قادیانی۔ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے صرف احمد کہنا ہے یا غلام احمد قادیانی کہنا ہے۔ اگر غلام احمد قادیانی کہیں گے تو سورہ صف کی آیت آپ کے حصے نہیں آئے گی، اگر آپ احمد کہیں گے تو مرزا صاحب کی یہ پیشین کو جھوٹی ہو جائے گی کہ جی 1300 عدد پورے ہوئے ہیں اور 13ویں صدی میں وہ آئیں گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک تائیدی نوٹ اور لے لیں، یہ لیں جی حوالہ روحانی خزائن جلد 3 ازالہ اوہام حصہ اول جو ہے پیج 189 اور 190، اس میں لطیفہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے۔
اچھا یہ خود ہی انہوں نے لطیفہ بنایا اپنا. کہتے ہیں جی دیکھو کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا. پہلے سے ہی یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی. اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں اور قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے یہ دو چیزوں کے اعتبار سے کہ یا تو آپ 1300 والی پوری کر لو 1300 عدد کا، یا احمد نام رکھ لو. اگر آپ احمد رکھو گے تو احمد تو بڑے مل جائیں گے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ الہام اور کشف کر کے میرے دل میں یہ اشارہ ڈالا گیا ہے کہ قصبہ قادیان کے اندر غلام احمد قادیانی نام کے کوئی بندہ نہیں پایا جاتا. حالانکہ یہ بات بھی جھوٹی ہو گئی. یہ جی آپ کے سامنے حوالہ ہے بڑا، اس لطیفے کے اوپر لطیفہ میں مزے کا آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ آپ کے سامنے لاہوری کتاب جو ہے چھاپی آئینہ احمدیت حصہ اول، دوست محمد خان صاحب نے، احمدیہ انجم اشاعت اسلام حصہ اول ہے. اس کا پیج نمبر آپ کے سامنے ہے جناب 8 اور آن ورڈز. اس کی ہائیڈنگ آپ کے سامنے کہتے ہیں جو غلام احمد قادیانی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب کے اسی الہام کے حوالے سے یہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک تحفہ لے جائیں. اس میں اتنی مزہ کا خیز تعویل کی ہے کہ جناب مرزا صاحب پتہ کیا ہوا، گرداس جو ضلع گرداسپور ہے اس کے اندر 3 قادیان نکل آئے. 3 قصبے ایسے ہیں جن کا نام قادیان ہے اور ان میں سے ایک قادیان کے اندر ایک بندہ نکلا ہے جس کا نام تھا غلام احمد، اور وہ پی ایچ ڈی وہ پتہ نہیں کیا سوری قریشی خاندان سے تھا. یہاں لکھا بھی ہوا سارا. تو ان لوگوں نے تانے مارنا شروع کر دیے کہ جناب مرزا صاحب تو کہتے تھے مجھے الہام ہوا ہے کہ پورے قادیان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر غلام احمد قادیانی نام کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. یہ تو نکل آیا غلام احمد قادیانی سادال پنڈ دے وچ، وہ تو قادیانی بھی نکل آیا. تو آگے سے یہ لاہوری جماعت دفاع کر رہی ہے بیچاری، کہتی ہے نہیں جی نہیں، وہ مرزا صاحب نے کہا تھا مرکب نام کا حصہ بن جائے قادیانی، علاقے کی حیثیت نہ رہے بلکہ نشانی بن جائے. تو مرزا صاحب نے مرکب نام بولا تھا. تو یہ تو واحد نام ہے غلام احمد. تو یہ غلام احمد پاویں سینکڑوں نکل آئے. تو یہ کہتے ہیں. اب میں فیصلہ چھوڑتا ہوں جماعت احمدیہ کے چندہ خور، بلکہ معذرت کے ساتھ عام احمدی کی بات نہیں کر رہا، حرام خور مربی جو چندہ خور ہیں، عوام کا پیسہ کھاتے ہیں، ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے احمد نام ماننا ہے پکڑ بکیے اور خلیفہ کی بات پر، یا غلام احمد قادیانی ماننا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ ہو گئی جی 2 پھکیاں. اس پر آپ فیصلہ کر لیں کس طرف چلنا ہے. تیسری پھکی لے لیں. تیسری پھکی پاکٹ بکیا نہیں آپ کو دے دی ہے بیچارے نے. پاکٹ بکیا جو ہے، پاکٹ مار جیب کترا، یہ ناظرین انہوں نے وفات مسیح کے اوپر آیات کا چیپٹرز باندھے ہیں. ان میں 11 نمبر آیت جو ہے وہ کم بخت سورہ صف کی آیت نمبر 6 لے آیا ہے. یعنی ایک طرف صداقت مسیح موعود کی آیت لے آیا ہے، یہ آیت سوری چیپٹر 61 ورس 6 سورہ صف کی، اور یہی آیت وفات مسیح کے اندر 11 نمبر پر لے آیا ہے. 11 نمبر آیت پاکٹ بک کی آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی. اچھا ایک طرف لے کے آیا ہے کہ یہ پیشین گوئی کس کے بارے میں ہے، مرزا صاحب کے بارے میں، اور ایک طرف آیت لے کے آیا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. کیسے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میری ہوگی تیسری پھکی سے والے سے. جو میں حوالہ اب دینے لگا ہوں اس سے 2 مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک جو پھکی میں دینے جا رہا ہوں، اور دوسرا یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ خود مرزا صاحب کی تفسیر کیا تھی اس آیت کے بارے میں. لے جی حوالہ نوٹ کر لیں آپ کے سامنے، روحانی خزائن کا جلد 5 صفحہ 42 آئینہ کمالات اسلام. اس کو میں زوم ان کر دیتا ہوں اسی کو، ٹھیک ہے. حوالہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ دیکھیں جی کہتے ہیں جی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے یہ آیت جس میں مسیح نے پیشین گوئی کیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور نام اس کا احمد ہوگا. آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما نہیں ہوئے تو تب تک مسیح جو ہیں وہ تب تک نہیں آ سکتے جب تک مسیح نہیں چلے جائیں گے. اب یہ دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ نص اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں جسمانی میں تشریف لائیں گے. وجہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے، اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ہی ایک رنگ کے ہوں. یعنی ایک اس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اس عالم کی طرف سے آیا. اب کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور مسیح ناصری جو ہیں عیسیٰ ابن مریم وہ جا رہے ہیں ان کے بقول. یعنی مرزا صاحب اس آیت میں بعد اسمہ احمد کی جو پیشین گوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں. مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسمہ احمد آیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے. اور وہ کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں آیا ہے من بعدی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد.
وہ کہتے ہیں بعد سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک وہ وفات نہیں پائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ یقیناً مسیح کے بعد آئے ہیں، اور چونکہ مسیح کے بعد آئے ہیں تو مسیح فوت ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وہ سغرے کبرے ایکل ٹو پلس بریکٹ آف یہ وہ جس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ تو جناب تیسری پھکی سوال یہ ہے کہ کیا اس میں احمد سے مراد مرزا صاحب ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اگر آپ نے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہے تو مرزا صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے مرزا صاحب مراد لینے ہیں تو کم از کم آپ کو 1300 سالوں تک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا پڑے گا، کیونکہ مرزا صاحب کے اس آیت کے بقول بھی جب تک وہ احمد نہیں آئے گا اس عالم جسمانی میں تو مسیح بن جو مریم ہیں، مسیح ناصری جو ہیں، وہ اس عالم جسمانی سے رخصت نہیں ہوں گے اس اصول کے مطابق۔ تو مردیوں کم از کم 1300 سال تو آپ کو عیسیٰ بن مریم کو زندہ ماننا پڑے گا اگر آپ نے احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی لینی ہے۔ تو فیصلہ آپ کے حوالے ہے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لے جی، یہاں تک تھا اس دلیل پر جو میرا تبصرہ تھا۔ اب آتے ہیں، میں دلیل دینے لگا ہوں، ثابت کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد تھا۔ پہلی حدیث آپ کی اسکرین کے اوپر مسلم شریف کی، جبیر بن مطعم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ونا احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ دوسری حدیث بخاری کی 4896، انی لی اسماء، میرے لیے بہت سے نام ہیں، انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، میرے لیے بہت سے نام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ زاد المعاد سیرت کے اوپر شاندار کتاب، اور یہ پتہ کس کی کتاب ہے؟ ابن قیم الجوزیہ۔ ابن قیم الجوزیہ کون ہیں؟ جن کے حوالے کوٹ کیے ہیں مرزا صاحب نے کہ جناب یہ وفات مسیح کے قائل تھے، تو جناب ان کو کوٹ کیا مرزا صاحب نے۔ سیکنڈلی یہ اسٹوڈنٹ ہیں ابن تیمیہ کے، جو کہ اصل مصفہ اور مرزا صاحب کے بقول 8ویں صدی کے مجدد مانے جاتے ہیں مصدقہ طور، یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی کتاب ہے جی، ان کی کتاب کے اندر یہ پیج 28 ہے، فصل آپ کو بلو کلر کے اندر نظر آ رہی ہے، فصل فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں فصل۔ اس میں جناب دو میں نے بریکٹ ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اوپر والا جو میں نے جو ہے وہ باکس ڈالا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے وَمِنْهَا أَحْمَدُ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کیا نام ہے؟ ایک احمد۔ مگر جو مزے کی بات ہے، دیکھیں ابن قیم کو بھی پتا تھا کہ آنے والے زمانے کے اندر یہ ٹیٹو پارٹیاں کرنے والی ہے ایک جماعت، تو ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے۔ یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا، وہ کہتے ہیں وَأَسْمَاؤُهُ نَوْعَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں ذاتی یا صفاتی وہ دو قسم کے ہیں۔ احدہما، ایک وہ ہیں خاصن، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، لا یشارکہ فیہ غیرہ من الرسل، جس میں رسولوں میں سے بھی کوئی شامل نہیں ہو سکتا، شریک نہیں ہو سکتا، کا محمد جیسے محمد، و احمد اور جیسے احمد، اور آگے علی حاضر القیاس، یہ 5-6 نام ہیں۔ یعنی 8ویں صدی کے اندر ابن قیم الجوزیہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے نام ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے اندر کوئی دوسرا رسول بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا کہتا ہے جی میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، فلاں بھی ہوں۔ تو ایسے نام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت اختیار کر گئے تھے، اور وہ نیچے لکھتے ہیں دوسرے وہ ہیں ما یشارکو فی معنی غیرہ من الرسل، کہ جس کے معنی میں، صفاتی معنی میں، جس کے کمالی معنی میں، جس کے جمالی معنی میں، جس کے ظہاری معنی میں، جس کے نفسیاتی معنی میں دوسرے انبیاء اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لے جی، اس کے علاوہ طبقات ابن سعد کا حوالہ لے لیں، پہلی جلد اردو کے اندر آپ کو مل جائے گی، آپ کے سامنے یہ حصہ اول ہے اور پیج 123 غالباً، اس میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، اس میں گرامی کا انتخاب۔ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھ دیا ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق پیدائش سے بھی پہلے، اور ایک روایت کے مطابق پیدائش کے بعد۔ اور علی بن ابی طالب کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا نام احمد ہے۔ یہ جی حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے فیز کی طرف اپنے۔ وہ فیز یہ ہے کہ اس پیشین گوئی کے بارے میں امت کے اندر کیا رہا ہے۔ تو لیں جی، جس ابن تیمیہ کا مجدد کا میں حوالہ دے رہا تھا اصل مصفہ کے مطابق، یہ ان کی کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، 728 کے متوفہ ہیں ابن تیمیہ۔ اس کی 5ویں جلد ہے، اور 5ویں جلد کے پیج 298 کے اوپر یہ تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ آیت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، انہوں نے بحث کیا عیسائیوں کے ساتھ، ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور یہ کتاب لکھی ہے جواباً، انہوں نے رسپانس اینڈ ریبٹل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ صف کی آیت جو 6 ہے، یہ خالصتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے یہ پیشین گوئی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عربی کے اندر ہے، تو اگر آپ لوگ اردو میں کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل کے اندر میں آپ کو چند کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں۔ یہ اظہار الحق اردو میں آ چکی ہے، بائبل سے قرآن تک، بہت شاندار کتاب ہے۔ اس کی تیسری جلد ہے، اس میں 18ویں بشارت جو ہے فرقلید کے نام سے، اس پر انہوں نے سورہ صف کی آیت کے اوپر اللہ اکبر ایسی شاندار
بحث کی ہے کہ آپ ماننے پر تیار ہو جائیں گے کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بڑی شاندار جو بحث کی ہے سیرت النبی کے اندر علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی نے دوسری جلد کے اندر، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، حصہ سوم میں پیج آ گیا، تو یہ میں نے ہائی لائٹڈ کی ہوئی ہے۔ یہی آیت کے تحت انہوں نے فرقلیت اور گاسپل آف جان، گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف لیوک اینڈ بک آف ایکٹ سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے درجنوں حوالے نکال کر بتا دیے ہیں کہ احمد نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکٹ مار کی آخری کلا بازی اور اس کے بعد کالز کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ لیں جی، یہ بڑی مذاقہ خیز ہے۔ کہتے ہیں جی چوتھی وجہ، اس کو میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا، اور بھی بہت سی بونگیاں ماری ہیں مگر وہ بونگیاں قابل توجہ اور مواقبہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ عام بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ کہتے ہیں جی بڑی مذاقہ خیز، کہتے ہیں چوتھی وجہ، کہتے ہیں جی سوال اٹھا یہ کہ جناب اس آیت کے اندر تو، یہ جو آیت آپ کی اسکرین کے اوپر میں بھی لے آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، سوال اٹھا کہ جی اس آیت میں تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متصل بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، نبی نبوت کا جنہوں دعویٰ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ ہیں، اور حضرت مسیح موعود جو ہیں وہ مسیل عیسیٰ ہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیل کی پیش گوئی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیل یعنی مرزا صاحب کی پیش گوئی کی۔ پکٹ ماریے جو ہیں، دیکھیں ان کا ہم جو ہے وہ کرتے ہیں بات۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسیل موسیٰ ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی، اس میں کوئی شک نہیں، ثابت ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18، یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی روایت، اس میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، بھائیوں میں سے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند یعنی تیرے مسیل ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اچھا، اس کی تصدیق قرآن نے کر دی، یہ آپ کے سامنے ہے 73 میں آیت 15 کے اندر کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، کہ بے شک ہم نے تجھے، انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا، الیکم رسولا تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن جو گواہ ہے، علیکم تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، اور سب جانتے ہیں فرعون کی طرف کس کو رسول بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے فرعون کی طرف، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے۔ تو بائبل کی یہ آیت اور قرآن کی آیت اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ تھے۔ اب اس آیت کے اس دلیل کے دوسرے سے پر کرتے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی چونکہ مسیح موعود جو ہیں وہ مسیل عیسیٰ تھے، یعنی مرزا صاحب جو ہیں، اسی نے ان کی پیشین گوئی کی۔ آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی عقل مند بندہ اس آیت کو پڑھے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا مسیل آئے گا، یعنی مبشرم برسول یاتی من بعد مثلی، وہ میرے بعد آئے گا جو میرے مسیل ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ کس ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے؟ کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا ہے من بعدی، میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کیا یہ مشکل تھا یہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت کر رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام جو میرے مسیل ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا؟ کیا یہ مشکل بات تھی؟ مگر نہیں کہا۔ تو یہ بلنڈر ہے کہ انہوں نے گھسیٹ کر کھینچ کر یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس یہ کر نہیں سکے۔ میری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ لیں جی، آج کی اس آیت کا جو استدلال تھا ان کا، اس کا جو میں نے پوسٹ مارٹم کرنا تھا، ابھی تک کے لیے حوالے یہ ہیں، مزید کچھ حوالہ جاتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزید تفصیلی ہو جائیں گے، اس کو ہم کسی ایسے وقت کے لیے رکھتے ہیں جس میں ہم کبھی اس آیت کے اوپر اگر ڈیبیٹ کرنے کا موقع ملا تو میں مزید کچھ حوالہ جات ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کے بھی، اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں کے بھی، تو مگر ابھی میں ان کو سکپ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ کال کا جو لنک ہے میں الحمدللہ اس کو کور کر چکا ہوں، تو میں دوبارہ جناب کال کا لنک دے دیتا ہوں، اگر کوئی دوست اس پر بات کرنا چاہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں پھر اس کو انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر پیک اپ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جناب لنک دے دیا گیا ہے، کوئی احمدی دوست ہمارے آنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جناب یہ چل رہا ہے ختم نبوت قرآن چیپٹر 61 ورس 6، سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، اس پر عام طور پر یہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر مجھے، کیونکہ نارملی میں رک کر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چیزوں کو کور کروں، زیادہ چیزوں کو، اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں ان پر فوکس کروں، بجائے اس کے کہ ارریلیونٹ ڈیٹیل جو ہے وہ میں بیان کرنا شروع کروں۔ تو لائیو کال کا سیشن جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوا ہے، اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ میں 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ نہیں تو پیک کر کے پھر آپ لوگوں کی اجازت چاہوں گا۔
اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جس حوالے پر انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے یہ والا، یہ جو اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے، یہ بیسیکلی لاہوری جماعت کے ساتھ اختلاف تھا. یعنی لاہوری جماعت جو ہے، انہوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ جی مرزا صاحب کی پیشین گوئی ہے. اس پر انہوں نے پھر بحث کی اور کہتے ہیں میں اس پر دلائل دینے کے لیے تیار ہوں، انعام دینے کے لیے تیار ہوں. اور جو بونگی ماری ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں. اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر، مرزا صاحب جب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہے بھائی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. لنک میں نے دے دیا ہوا ہے، اگر کوئی دوست آنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو ضرور آ کر بات کریں، وگرنہ پھر مجھے اختتام کرنا ہے اوبیسلی. اگر کوئی دوست صاحب آپ کو کوشچن اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. لیں دوستو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ایوری سیٹرڈے جو ہے میں اس پر ختم نبوت اور قرآن کے تناظر میں جو ایشوز ہمارے ٹاپکس ہوں گے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا کروں گا. آپ لوگ ضرور شامل ہوا کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میرے سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا نمبر ہمارے دوستوں یاروں کے پاس ہے، تو آپ اس کو اسکرین کے اوپر لیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. مجھے ٹیکسٹ میسج کریں، آڈیو کالز نہیں کریں. ایک دوست نے کال کی ہے، وہ کال کرنے کے بعد کہتا ہے جی میرے پیسے لگ رہے ہیں آپ بات کریں. میں نے تھوڑا سا کہا یار کہ تم مجھے آڈیو کر لو، وہ صاحب ناراض ہو گئے. تو ذرا ہمیں یار آزمائش میں نہ ڈالا کریں، آپ کی بہت مہربانی. میرے خیال سے ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، نوید بھائی ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں مختصر انشاءاللہ. کیونکہ میں جانے کا پلان جب میرا مائنڈ بن جاتا ہے جانے کا پھر میں مختصر کرتا ہوں. تو آپ نے ہمیں جوائن کیا اس لیے لے لیتے ہیں آپ کو. جی نوید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب حکم. عامر بھائی، اب یہ جرائے نبوت کی بھی ساری آیتیں کور ہو گئیں اور یہ اسمہ آمد والی جو آیت تھی یہ بھی کور ہو گئی. اب سمجھتے ہیں کہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں ایک ایک چیز، ایک ایک حوالہ اب جو کلک آف اے بٹن ہے اور سامنے کھول کے آ رہا ہے، تو آپ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں، اور جو ان کی نئی نسل ہے اس کے بارے میں آپ کے اپنے کیا ویوز ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ نوید بھائی. ہمارے اور دوستوں نے بھی جوائن کر لیا، تو چلو اگر بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں نے جتنے احمدیوں کے ساتھ، ٹو بی ویری آنےسٹ اینڈ ویری فرینک، ٹھیک ہے، ویری فرینک اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ، میرے احمدی دوست مجھے سن رہے ہوں گے، میں نے آج تک جتنے بھی احمدی دوستوں کے ساتھ بات کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں حقیقت بتا رہا ہوں یار، مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. میں نے کئی باتیں ایسی کی ہیں جو ہمارے اپنے مسلمانوں کے خلاف ہیں. ہمارے اپنے مجھ سے تو اپنے بھی خفا ہیں اور بیگانے بھی ناراض ہیں کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں اپنی کتابوں کو. میں ان سے کیا گلا کروں؟ ان کو حوالہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھیں گے. یہ صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں 72 نے 73 کو نکال دیا، 72 نے 73 کو نکال دیا، اسمبلی چھپا دی، چھوڑتے تو یہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار آپ لوگ کوئی اکیڈمک انٹلیکچوئل ایشو کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہو، ہمیں مسلمان کہو، ہمیں یہ کہو، آپ تکفیر کرتے ہو. بریلوی دوسرے وہابی کو یہ کہتے ہیں، وہابی دیوبندی کو یہ کہتے ہیں، دیوبندی دوسرے کو یہ کہتے ہیں، فلانا اس کو یہ کہتا ہے. ان کے پاس یہی کچھ ہے. اور پھر جب یہ چیز آتی ہے تو یہ لوگ مذہب بیزار اور دین بیزار ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں. اور ان کی یوتھ جو ہے وہ پھر مذہب بیزار ہوتی ہے. اور چونکہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام جھوٹا ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہ ملحد ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو کیا لگتا ہے وہ بریک لگاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو وہ اللہ ماشاء اللہ وہ اکا دکا بندہ ہے جس کا نصیب میں اللہ نے یہ توفیق لکھ دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو توفیق دیتی ہے. تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نبوت کا انکار نہیں کرنا، اگر نہ تو پھر یہ انکار کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے پیارے دوست ہمارے سارم صاحب جڑ چکے ہیں، ان کو لیتے ہیں. پھر ایک اور بھائی بھی ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم سارم بھائی، اہلن حکم. وعلیکم السلام عامر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک. سر آپ نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں، بہت اچھے اس کے حوالہ جات ہیں. ایک دو حوالے اور بھی ہیں جس کے اندر مرزا صاحب نے خود بولا ہے کہ یہ جو اسمہ احمد ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر جی ہے، لیکن اس کا وہ مجلہ الحکم جو ہے نا، اس کا وہ جی پرنٹ مل نہیں سکتا اس وقت، کیونکہ وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پتہ نہیں کیوں نہیں لگایا ہوا. 1901 میں وہ تھا. تو دوسری چیز یہ لاہوری ہے کہ لاہوری جو لاہوری سائڈ پہ چیک لاہوری کریں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. لاہوری لاہوری سائڈ پہ سائٹ مل پہ جو 1901 والے ہیں نا، وہ اس میں جنوری والے ایشو نہیں ہے، اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ.
تو اس جی وجہ سے وہ جنوری 1901 میں تھا. دوسرا یہ کہ نور الدین نے بھی اپنی وہ جو حقائق الفرقان جو اس کی تفسیر تھی اس کے اندر جی اس آیت کے نیچے اس نے یوحنا گوسپل وہ جو گوسپل آف جان ہے اس کے تھرو جی بیس کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو اس نے بھی ہوں یہی پورا پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہے. دوسری سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ اس کو گوسپل آف برناباس آپ کو پتا ہوگا اس کو جی جی بہت اوتھینٹک سمجھتا تھا. تو اس نے کون لکھا کون بھی اپنی گوسپل آف برناباس مرزا نہیں نہیں قادیانی کون جو تھا. مرزا غلام احمد قادیانی. جی 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 وہ جی کوٹ کرتے تھے مگر وہ پھر بھاگ گئے تھے اس سے. جی ہاں جی یعنی وہ یہی کہتے تھے کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ گوسپل آف برناباس اس وقت پبلک میں آؤٹ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اپنی بک میں یہی لکھا تھا جو ان کی بک ہے مسیح ہندوستان میں کہ وہ غالباً کسی لنڈن کے کسی لائبریری میں موجود ہے. تو اس میں یہ بھی ہوں، لکھا ہو سکتا ہے یہ بھی لکھا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سے تاریخ کی کتاب ہے تو ہم اس میں سے چاہیے کہ ہم اس کو اس میں سے چیزیں لیں. ہوں. اور گوسپل آف برناباس میں آپ کو تو پتا ہی ہے کہ احمد کے نام سے ہی ذکر ہے نبی جی پاک صلی جی اللہ جی علیہ وسلم کا. اس میں تو غالباً چیپٹر مجھے یاد ہے. میں نے یہ نا میں اسکول ٹائم تھا تو میں نے گوسپل آف برناباس سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں جی جی پنجاب یونیورسٹی کے باہر جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے بکس لگتی ہوتی ہیں سیکنڈ ہینڈ. ہوں تو میں کتابوں کا چونکہ دیکھتا تھا تو میری رال ٹپک جاتی تھی کتابیں دیکھ کے. میں ادھر ہی کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا تو میں وہاں رک گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو الاعلی مودودی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا صحیح جو ہے نا میں نے دیکھا کہ اچھا یہ مودودی صاحب کا نام لکھا ہے. یہ اوپر لکھا ہے انجیل برناباس نیچے مودودی صاحب کی تقریر لگی ہوئی ہے مقدمہ. میں نے وہ اٹھائی. میں نے کہا کتنے کی ہے. انہوں نے مجھے کچھ پیسے کہے غالباً اس وقت 100-200 کی ہوگی. تو میں نے وہ اٹھا لی. میں جب لے کے آیا میں نے پڑھا تو جنرلی وہاں پر نام کے ساتھ مینشن تھا اور ہوں وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے مسئلہ یہ بن جائے گا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی کھڑکی کھلی اور وہ اوپر چلے گئے. انجیل برناباس ہاں انجیل جی برناباس میں بالکل مسیح علیہ السلام کی کوئی کروسیفیکیشن نہیں ہے. کروسیفکشن بھی نہیں ہے جی بالکل. وہ اچھا یار ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جوائن جی کرنا ہے جی مگر چلے وہ بہت کہہ رہے ہیں شکریہ مجھے عامر پتہ بھائی نہیں ہے طریقہ. بہت شکریہ سارم بھائی ہمیں جوائن بہت رکھیں آپ شکریہ. اسی طریقے سے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو جائے خیر دے. ایک دوسرا اللہ حافظ جی اللہ حافظ. دوسرے بھائی ان کو لیتے ہیں. یار یہ علی اجاز بھائی کہہ رہے ہیں میں نے پہلی دفعہ آپ کے پروگرام کو جوائن کیا ہے. مجھے نہیں پتا چل رہا میں کیسے جوائن کروں. تو میرے پیاری جان میرے شہزادے یہ جو نیچے لنک میں نے آپ کو دیا ہے اگر آپ کہیں بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ سے آپشن مانگے گا. ٹھیک ہے آپ کیمرہ آف کر دیجیے گا. اگر کرنا چاہتے ہیں آن رکھنا چاہتے ہیں آن رکھیے گا. اس کو پرمیشنز دیں. اس کے بعد آپ آ جائیں گے بیک سٹیج کے اوپر. میں آپ کو لے لوں گا. ہمیں ذیشان بھائی نے جوائن کیا ہے. جی ذیشان بھائی اہلن السلام حکم. علیکم عمر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر سر. حکم. عمر بھائی میں بھی کچھ دنوں سے ہی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. لاسٹ کوئی 1 مہینے سے ہی دیکھ رہا ہوں. یہ سارے آپ کے جو شیخ صاحب کے ساتھ اور باقی جتنے بھی آپ کے جو بھی کولیگز ہیں ان کے ساتھ، تو اسپیشلی بڑا مزہ آ رہا ہے سن کے اور بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں. آج کے پروگرام کے حوالے سے بس ٹھیک آپ سے ٹھیک. ایک یہ جو ابھی اینڈ پہ آپ نے 1-2 چیزیں کی ہیں میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. اسپیشلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ نے مسیل والی بات کی ہے، کائنڈلی اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جی 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 میں کر دیتا ہوں. اچھا مسیل جو ہے یہ کوئی غیر شرعی ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی قرآن نے بہت سی جگہوں کے اوپر مثال کو بیان کیا ہے مسلوں کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو یہود کے علماء ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے مثلہم کمثل الحمار یعنی وہ مثیل Exactly. حمار ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل مثیل گدے کی کہتے طرح. ہیں کہ کسی گدھے کی طرح ہیں. اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر مثلہم کصیب من السماء. منافقوں کی ایگزیکٹلی. مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں. جیسے بجلی کا کڑکا ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ڈرتے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرو. یہ مثالیں بیان کی ہیں. اسی طریقے سے بہت سے مومنوں کی مثالیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال ایک مشکات کسی بیان کی ہے. مسلمان اسلام کی مثال جو ہے وہ ایک شجر طیبہ کی طرح بیان کی ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں کی مثال اور طریقوں سے بیان کی ہے. اسی طریقے سے کتے کی مثال دی ہے. مکھی کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے نا یہودی وغیرہ بھی کہ کیا تم جو ہے نا اگر کہتے ہو میں نبی ہوں تو تمہاری چھوٹی چھوٹی مثالیں وہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا. مثلا ایگزیکٹلی. وہاں بھی مثل کا ہے کہ اللہ اس چیز سے کوئی حقیر نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کی کوئی مثال دے. وہ مالک ہے ملک ہے. ذرہ ذرہ اس کا ہے. ایگزیکٹلی. وہ ماما کوئی لگنا ہے. شک نہیں. تسی آگے کہندے ہو بھئی اس کی مثال کیسے دو جو مرضی دے وہ مثال. وڈا کی رائٹ ہے. اچھا ایگزیکٹلی. تو
اب مسیل موسیٰ بیسیکلی یہ جو ریفرنس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بائبل کا ریفرنس ہے اور یہ بات جنون ہے. بیسیکلی مطالبہ کیا گیا تھا جو جی بنی اسماعیل تھے ان کی طرف سے. اور آپ کو جی یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی بالکل بالکل انہوں نے دعا کی تھی، تو وہ بنو اسماعیل کے لیے دعا کی تھی. تو بنو اسرائیل جو تھے وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بھی ہمارے درمیان آئے گا، ان کو غلط فہمی لگی، جبکہ ان کے بھائیوں میں سے کہا تھا. تو یہ فرام تھائی بردرن. تو کنگ جیمز ورجن کے جے وی جو ہے اس کو آپ پڑھیں چیپٹر 18 تو وہاں لکھا ہوا صحیح ہے کہ گاسپل آف جان میں ایک دفعہ جان دا بیپٹسٹ کے پاس لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا آر یو تھائی پروفٹ، کیا تم وہ پروفٹ ہو؟ اور ادھر ٹیگ کیا ہوا ہے کے جے وے کے اندر، کنگ جیمز ورجن کے اندر، کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ بک آف ڈیٹرونمی یعنی سسنا کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس آیت کی. جی جی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند کوئی نبی آئے گا جو شریعت لے کر آئے گا، آتشی شریعت. ٹھیک ہے، وہ لے کر ٹھیک ہو آئے گا. تو اچھا، پھر ٹھیک ہو قرآن کی آیت آ گئی، اس میں یہ چیز بیان ہوتی ہے، کما کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، صحیح دیکھیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاہ و جلال کے اعتبار سے موسیٰ کے انداز میں تھے، جیسے بنی اسرائیل میں موسیٰ پیغمبر آئے تھے، شریعت، بالکل بالکل جہاد، ٹھیک ہے، اور اٹھنا، صحیح اور جو ہے نا وہ احکامات اور کتاب، یعنی اوامر و نواہی کے ساتھ. یہ وجہ تھی، اس لیے ٹھیک ہو میں نے مسیل کہا ہے. اگر یہ مسیل مان بھی لیں ہم لوگ، یہ مسئلہ ایسا ثابت نہیں ہو سکتے نا، مسئلہ یہ ہے، ثابت کر کے آ، دکھائیں، وہ علیحدہ مسئلہ ٹھیک ہے ہے، مسیلے مسیلے. میں ٹھیک ہو گیا نا جی؟ میں بالکل بہت سمجھ شکریہ، گیا بالکل سمجھ گیا جزاکم اللہ خیر بہت جزاک شکریہ اللہ. اللہ آپ آپ یو ویلکم، یو ویلکم میرے پیارے بھائی. نہیں جی، ہمارے ساتھ مصور بٹ بھائی نے جوائن کیا، اس کے بعد ہمارے دوسرے علی جاز بھائی ہیں جو فرسٹ ٹائم ہے. جی مصور بٹ بھائی حکم کریں سر. اہلن. السلام علیکم عامر بھائی، مجھے سن پا رہے ہیں آپ کلیئرلی؟ وعلیکم السلام. جی جی، آپ کو ہی تو سنتا ہوں میں سر، حکم کریں. اچھا عامر بھائی، میرا کوئی اسپیسیفک سوال تو کوئی نہیں ہے، میں تو سلام دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. لا اور دیں پھر، میں کرو کرو گل نہیں یار. نہیں جی جی، ایک چھوٹی سی سوری. نہیں جی یہ نوید بھائی نے ابھی کال کی تو مجھے نوید بھائی کی بات سن کے ایک میرے ذہن میں بات آئی. نوید بھائی نے کہا نا یہ جی جی قادیانیوں کی نئی نسل کے بارے میں، تو اس سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آیا کہ جو نیو جنریشن ہے نا قادیانیوں کی، جو مطلب جو بورن قادیانیز ہیں، یہ قابل رحم لوگ ہیں میرے نظر میں. تو وہ جس طرح ہوتا ہے نا، وہ گھوڑے کی آنکھوں پہ وہ باندھا جاتا ہے نا بلنکرز، ان کو بلائنڈرز بھی جی جی کہتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں جی اس کو جی کیا کہتے ہیں، وہ جس سے ٹنل ویژن ہو جاتی ہے گھوڑے کی، وہ پیچھے جی نہیں جی، دیکھ پاتا، فوکس سائیڈ پہ نہیں فوکسڈ دیکھ کرنے کے لیے پاتا. نا اس کو. ہاں ہاں، جی یہ بالکل قادیانیوں کی آنکھوں پہ وہ بلنکرز بندے ہوئے ہیں. یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ادھر ادھر یہ دیکھ ہی نہیں پاتے، بس وہی جو گنی چنی باتیں ان کو رٹائی گئی ہوتی ہیں، بس یہ اسی کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. تو یہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی تھی. یہ قابل رحم لوگ ہیں، اور بڑی حکمت سے جس طرح زیتون ایف ایم کی ٹیم کام کر رہی ہے، بڑی حکمت سے ان کو جو ہے نا دعوت دینے کی ضرورت ہے. اور بس میں نے یہی کہنا تھا آج کے لیے. سوال تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، بہت شکریہ مصور بھائی، آپ نے بات کر لی ہے، آپ رہیے ہمارے ساتھ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مصور بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، مائک انمیوٹ کر لیں بس. علی جاز بھائی کو موقع دیتے ہیں، دی ویری فرسٹ ٹائم. جی علی جاز بھائی اہلن، کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا، سب سے پہلے تو جناب زیتون ایف ایم کو مبارکباد، بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں. میں زیتون ایف ایم کو تقریباً ایک مہینے سے جو ہے نا وزٹ کر رہا ہوں. کسی بھی لائیو پروگرام میں یہ میری پہلی دفعہ گفتگو ہے، یہ شمولیت ہے، تو آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے موقع دیا. تو میرے بھائی اسپیسیفک سوال تو بیسک جزاک نہیں، اللہ. مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی. آپ ماشاءاللہ اتنی زیادہ ڈیبیٹس کرتے ہیں قادیانیوں سے، اور جتنے بھی مربی صاحبان ہیں، میں نے دوسرے چینلز پہ بھی دیکھا ہے، ان کے پاس کوئی بھی ریزنیبل ریزن نہیں ہوتا. مطلب یہ اپنی باتوں کو شاید سمجھتے ہیں، کتابیں صحیح طرح پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہے نا اس کو ماننے کو تیار. یعنی کہ آپ اتنی زبردست دلیلیں دیتے ہیں، ان کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں مربی صاحبان کو اور یہ قادیانیوں کو، لیکن اس کے بعد وہ نہیں مانتے. مجھے اس چیز کی، یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، یا اللہ کی طرف سے دماغ میں پڑتا ہے، یا کیا ہے؟ واللہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اتنی اچھی ڈیبیٹ ہونے کے باوجود وہ جو ہے مطلب ماننے کو تیار نہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کی کتابوں میں بہت ہی فحش قسم کی چیزیں ہیں، بڑی گندی گندی باتیں ہیں، گندی گندی گالیاں ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے فضول قسم کے دعویٰ جاتے ہیں.
واللہ ایک عام باشعور انسان پتہ نہیں ان پہ کیسے بلیو کر سکتا ہے. میں بس اس وجہ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے، مطلب یہ کیوں نہیں مانتی باتوں کو؟ ٹھیک ہو گیا میرے پیارے بھائی، میں اس پر انشاءاللہ اپنی رائے دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جو آپ نے دعا دی ہے اور آپ سن رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. مصور بھائی مجھے بتائیں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ میں نے ذرا ہیڈ فونس ری پلگ کیے ہیں. جی بالکل صاف آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، گڈ. اچھا پیارے بھائی، دو چیزیں ہیں جن وجہ سے زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دلیل سننے کے باوجود، بات سمجھ آنے کے باوجود بھی نہیں مانتے. دو وجہ ہیں، ایک ہے نفسیاتی مسئلہ اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور دوسرا ہے سروائیول کا مسئلہ. یہ دو مسئلے ہوتے ہیں. نفسیات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان جس عقیدے کے اندر پیدا ہوتا ہے نا اور بڑا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے اس پر نفسیاتی پریشر ہوتا ہے انٹرنل. بڑا آزاد، بظاہر آپ کو بڑا آزاد ٹھیک ٹھاک گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے. اس کے اندر ایک ٹگ آف وار ہے کہ اس کو حق ادھر کھینچتا ہے، باطل ادھر کھینچتا ہے، نفس ادھر بلاتا ہے، دوسرا نفس ادھر بلاتا ہے. یہ پوری اس کے اندر گیم چل. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اس طریقے سے بیان کیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو ہے وہ اپنے اپنے عقیدوں اور اپنی اپنی تعلیمات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، بڑا خوش ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ٹھیک کر رہا ہوں. اچھا تو ظاہری بات ہے کہ جماعت احمدی اور قادیانیہ بھی اس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. یہی آپ کو دکھایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ ہے سروائیول کی جنگ. انسان بظاہر سمجھ رہا ہوتا ہے. مجھے کئی احمدی دوستوں نے کال کیا، ایک دو دوست ہیں جرمن، نام نہیں کسی کا بھی لے سکتا، جرمنی سے ہیں اور ادھر ادھر یورپ سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جماعت احمدیہ کے نام کے اوپر ہم یہاں آ چکے ہیں، اب اگر ہم جماعت چھوڑیں گے تو ہماری فیملی چھوٹ جائے گی، ہمارا اسائلم نکل جائے گا، ہمارے پیپرز نکل جائیں گے، ہماری جابس چلی جائیں گی، ہمارے پاکستان کے بھی نہ رہیں گے، نہ گھر کے رہیں گے، نہ گھاٹ کے. اب ایسی صورت میں وہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں، وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان سمجھ بوجھ کر غلامی اختیار نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں، کسی انسان کو بھی غلامی پسند نہیں ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. غلامی تو جانور کو پسند نہیں ہے یار. آپ گھوڑے کو لگام ڈالنے لگے وہ چھلانگے مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ کتے کو پٹا ڈالنے لگے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انسان کبھی یہ پٹے کو اور غلامی کو خوشی سے قبول کرتا ہے؟ مجبوری میں، غم میں، ضرورت میں وہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ یہ زیادہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ تمہارے بچوں کو پالتا ہے. ڈرتے کیوں ہو سچ بات کہنے سے؟ جو دن لکھا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے. لیں جی، علی اجاز بھائی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ جڑے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کے آئے ہیں. اور ہمارے ساتھ نیکسٹ ایک بھائی ہیں کام احمد، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو میرے خیال سے کامران احمد صاحب ہیں. جناب السلام علیکم عامر بھائی، وعلیکم السلام پیارے بھائی. وعلیکم السلام کیسے ہیں جی سر، سر؟ آپ حکم. ٹھیک ہیں اللہ کا کرم سر. سر؟ جناب میں بھی نیا ہی ہوں اور الحمدللہ آپ کے پروگرام سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو ابھی مختصر آمین سی آمین میرا ایک آمین. کویشچن ہے، یعنی کہ جنرل نالج کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو اس وقت کوئی ڈکشنری تھی کہ صحابہ اس کو سمجھنے کے لیے عربی کو ڈکشنری یوز کرتے تھے؟ کہ ان کو آج تک یہ نہیں پتا چلا مرزا کو کہ آج سے 50 60 70 سال بعد سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ انٹرنیٹ، میڈیا، ڈکشنری، یہ سب چیزیں آ جائیں گی. جیسے فار ایگزامپل ان کے جتنے فرقے بنتے جا رہے ہیں نا، کوئی جمبا، کوئی کچھ، وہ ہر ایک آدمی اپنا ترجمہ نکال رہا ہے. کل رات کی بات ہے، ایک جمبا کا میں وہ سن رہا تھا، اس میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. اس نے اس کا ترجمہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے اس کھیتی میں لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے مجھے گنے کا رس دیا. یعنی کہ جتنے ان کے فرقے بنتے جا رہے ہیں وہ اپنی عربی اپنی نکالتے جا رہے ہیں کہ کہاں سے یہ، یعنی کہ عربی کا یہ ٹرانسلیٹر کہاں سے لیتے آ رہے ہیں کہ ہمیں تو دسو اتنی یار، رس رس دیا بھی تو گنے کا یہ ہے. بالکل فروٹ چیک کرو. یہ ٹھیک ہو گیا جمبا کا جو ہے نا جی. جلسہ، سالانہ جلسہ، اس میں لائیو اس کے اوپر موجود ہے نہیں کہ ہے تو جمبا دا اپنا شوق ہے نا کامران بھائی. وہ ایک لڑکی کو نا امپریس کرنے کے لیے ایک لڑکا آیا، وہ کہتا ہے تمہاری خاطر میں بہت مشکل کام کر سکتا ہوں. تو وہ کہتی ہے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے بغیر سیٹ کے سائیکل چلا سکتا ہوں. وہ کہتی ہے یہ میرے لیے نہیں، تمہارا اپنا شوق ہے. تو میرے جی خیال سے یہ جمبا صاحب کا گنے کا رس جو ہے نا ان کو ویسے پیاس لگ رہی ہوگی. اچھا نہیں تو جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی دوریاں نزدیکیاں بنیں گی، کیونکہ آپ کی تو ہر بات سچ ہے، حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا، جہاز چلیں گے، سائنس ترقی کرے گی، انٹرنیٹ، دوریاں وہ نزدیکیاں. کہ مرزے کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ ایک دن نیٹ نے نکلنا ہے اور حقیقت دنیا کے سامنے آ جانی ہے اور میرے ہی لوگ مجھے جوتیاں ماریں گے. یہ نیٹ کی کوئی اس کو ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی. میرے خیال سے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اور آپ کا نیٹ بھی مسئلہ کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس لاسٹ کوسچن کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. علی جاز بھائی آپ کہہ رہے ہیں نئے آئے ہیں،
آپ یہاں سننا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ جانا چاہتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے, کیونکہ پروگرام ابھی ہم فیو منٹس کے اندر جو ہے اس کو سم اپ کر رہے ہیں. اچھا مرزا صاحب, انٹرنیٹ کی تو بڑی دور کی بات ہے, مرزا صاحب کی جب آپ تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی کتابوں کا, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یقین عقیدہ بنا بیٹھے تھے اس چیز کو کہ برطانیہ ہندوستان سے نہیں جائے گا, ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوگا, یہ عقیدہ مرزا صاحب بنا بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے تو چاپلوسیاں اور مالشیاں کرتے تھے. ہوا یہ کہ قسمت نے جناب دیکھا کہ تباہی مچ گئی, اور جیسے ہی ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی ہے, سوری فرسٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد جناب مرزا صاحب کی زندگی 1908 کے اندر وہ ختم ہوئے ہیں. اس کے بعد سے برطانیہ کا زوال ہے. مرزا صاحب دے جان تو بعد چنگے نیش ہوئے نے, وہ جان تو بعد جناب وہ زوال شروع ہو گیا. اور پھر کہاں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ سے سنبھالنے سے جو ہے نا وہ کام خراب ہوا ہے, اور اس کے کچھ کیا بھی تاریخی پس منظر جو بھی ہے اس کو ابھی فی الحال چھوڑیں. تو یہ آپ کے سامنے پھر حالات آتے ہیں. تو مرزا صاحب کو کیا پتا تھا کہ جناب انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, اور کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی. یہ تو اچھا, اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تشریحیں اور اپنی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بھی قرآن سیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالخصوص وہ رمضان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ جب تم دیکھو کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ ہو جاتا ہے, وہ قرآن کی آیت تھی, ٹھیک ہے, خیط الابیض من الخیط الاسود, اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ دھاگا سفید جو ہے وہ کالے سے علیحدہ ہو جائے. صحابہ کرام نے واقعی وہ دھاگے رکھنا شروع کر دیے. بعد میں کہا کہ علیحدہ تو ہوا نہیں, بڑے پریشان ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جناب اس کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے, وہ بلکہ صبح کی روشنی ہے. اسی طریقے سے طلاق اور زہار کے مسئلے تھے. تو بہرحال اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. یار ہمیں ایک کال جاتے جاتے ہمیں جوائن کر لیا, زیادتی ہوگی کہ اگر نہ جوائن کریں ان کو ٹائم پہ نہیں آ سکے. محمد زاہد بھائی نے جناب اہلن, چلیں خود لیو کر گئے. افتخار علی بھائی ہمیں جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ڈسکنیکٹ آ رہا ہے. افتخار بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں آپ دوبارہ جوائن کریں, میں آپ کو پک نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا جو پرمیشن ہے آپ نے میرے خیال سے نہیں دی ہوئی. بہت شکریہ. 1 منٹ کا ویٹ کروں گا کیونکہ جن 2 لوگوں نے جوائن کیا تھا اگر وہ دوبارہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, اس کے بعد وہ کرنا میں پھر اس کو کنکلوڈ کروں گا. یہ علی اجاز بھائی پرائیویٹ میں میسج کر رہے ہیں, ان کو کہیں اگر کچھ کہنا ہے تو آ جائیں دوبارہ. جی میرے خیال سے علی اجاز بھائی کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا. علی اجاز بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی حکم کریں. جی سر بہت شکریہ دوبارہ موقع دینے کے لیے. سر جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ ایک تو ان کا اپنا سٹریس ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے ان کو جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم قادیانی کمیونٹی سے نکل جائیں گے. جی سروائیور, جی تو کمیونٹی سے نکل جائیں گے. تو میرا سوال بیسکلی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا مر کے ان کی روحیں مطلب یہیں پہ دنیا میں رہ جائیں گی؟ آخر کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے ہم سب مسلمانوں نے. تو ان کو دنیا میں تو اپنی کمیونٹی مطلب اس کا خوف ہے. جو اللہ نے جو بیسک کمیونٹی بنائی ہے جہاں ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے انڈر میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈر میں, تو مطلب یہ وہاں نہیں جانا چاہتے, یہ دنیاوی اپنی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب اتنا یہ خوف آ جاتا ہے بندے کو؟ اللہ معاف کرے, میں تو مسلمان گھرانے سے ہوں, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب سے نہیں ہوں, تو میں بھی شاید میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ایکسپرٹیز ہے آپ کی. تو کیا اتنا خوف آ جاتا ہے بندہ کہ اپنی کمیونٹی کو چھوڑ نہیں سکتا, یا اپنے اللہ کے لیے جو ہے وہ مطلب اپنی کمیونٹی سے باہر نہیں آ سکتا؟ مطلب یہ ایک چھوٹا سا کویشچن تھا, اگر آپ اس کا جواب دے دیں. شکریہ. بہت شکریہ. یار کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. میں پتہ کیا بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو جہنم میں جائے, جنت میں سارے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیات نازل کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کئی لوگوں پر یہ چیز غالب آ چکی ہے, کئی لوگوں پر ان کی تقدیر غالب آ چکی ہے, کئی لوگوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ تقدیر میں کہہ رہا ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال کا جو ہے, یعنی تقدیر تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا علم ما سبق جو گزر چکا ہے, جو سابق علم ہے, تو اس کو تقدیر کہا ہے قرآن نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رو رو کر اشک بار ہو جایا کرتے تھے, راتوں کو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے امت کے لیے دعا کر کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر جو آیت نازل کیا وہ بیسیکلی اسی فلسفے کو بیان کرنے کے لیے کی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اللہ کے رسول آپ جس سے محبت کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں,
جس شوق سے اور ذوق سے آپ دعوت دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں. یہ اللہ کی ذات ہے, وہ جس کو چاہے ہدایت دے. تو اسی لیے یہ آپ کا کام ہے دعوت پہنچانا, سیدھی بات. میں جب گفتگو کرتا ہوں کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو میں نا امیدی کی طرف نہیں جاتا. میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور انبیاء کی باتوں کو لوگ نہیں مانتے رہے, جو اللہ کی زبان تھے, جو اللہ کے نمائندے تھے, جو اللہ کے مڈل تھے, مخلوق اور خالق کے درمیان جو مڈل مین تھے, ان لوگوں کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں یار, ہماری بات جو لوگوں کو سمجھ آ جائے, اپنا کام پہنچاؤ. بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں کال کرتے ہیں, یار دوست احباب ہیں, پریشان ہوتے ہیں, یار سمجھا تھک گئے ہیں, بڑا قریبی دوست ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, بڑی محبت ہے, بڑے ہے, بڑا نائس انسان ہے, بڑا انوسینٹ ہے, مگر پھنس گیا اس کلٹ کے اندر, کیسے نکالیں کیسے نکالیں. دعوت کرو, بات ختم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے لوگوں پر پریشان تھے اور دکھ تھے کہ یہ اتنے اچھے سمجھدار لوگ ہیں. ابو جہل کے لیے ایسے نہیں دعا مانگی تھی نبی پاک, وہ بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا. دار الندوہ کو وہ لیڈ کرتا تھا, وہ بندہ دار الندوہ. یہ عرب کے اندر جاہلیت کے اندر دار الندوہ انٹلیکچوئلز کا اور اکیڈمکس جو بندے ہوتے تھے, بڑے بڑے فیصلے کرنے والے بحیرہ عرب کے حوالے سے, ان کی پالیٹکس اور سیاست کے حوالے, ان میں وہ بیٹھا کرتا تھا بندہ. ابو الحکم اس کی کنیت تھی. مگر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے, وہ بندہ نہیں آیا, اور اس کے برعکس حضرت عمر بن الخطاب آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھیں. ڈاکٹر یوسف صاحب نے جوائن کیا ہے, دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے یار, ہمارے احمدی دوستوں کو. ڈاکٹر یوسف صاحب کو لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر یوسف صاحب, آپ سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی نے بات کی کہ جناب وہ ان سے پہلے جو بھائی آئے تھے, علی جاز بھائی سے پہلے ایک بھائی آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جناب کہ یہ کامران بھائی تھے, کہہ رہے ہو جناب جمبا, یہ کہہ رہے ہو. میں یہ پوچھتا ہوں, یہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ جناب 72 نے علیحدہ کر کے ہمیں 73 کو علیحدہ کر دیا. وہ بھائی آپ 73 کے اندر سے کتنے نکل آئے مجھے بتاؤ, یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 73 ہوگا اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے انڈے نکل آئیں گے, گندے انڈے نکل آئیں گے اس 73 کے اندر سے بھی؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ اصل میں سمجھ نہیں پا رہے, ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ چکا ہوا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم 73 میں ہیں, اللہ دیو بندے ہو, جبکہ مرزا صاحب کئی پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ 73 سے پہلا مک گئے ہیں, مجدد بھی کہہ چکے ہوئے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر تب 72 پورے کر دیے ہوئے تھے, 73, اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا صاحب نے مجدد مانا ہوا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب, اہلا. کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, پھر یہ آج کل احمد صاحب یہ جو مناظرے تھے ان کا سلسلہ مجھے لگتا ہے تھم گیا ہے, یا اس کی کسی مصلحت کے تحت, یا کوئی ادر سائڈ سے کوئی آ ہی نہیں رہا, یا آپ اس کو اتنا بینیفیشل نہیں سمجھ رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہورا مکھی پسند ہے؟ گتھا مولوی ہویا ہوئے سر پاٹ رہے کھونے کھول رہے ہوں تانوں دا مزہ آندا جی. نہیں میری ریکویسٹ یہ ہے, میری جو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں مناظروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہوتے ہیں کہ ان کے جو نظریات ہیں اسلام سے متصادم ہیں, تو یہ میں لڑائی کے حق میں تو ہوں نہیں. ایکسپوز ہو گئے, معذرت میں بات میرا مزاج ہے, وہ پھر ایکسپوز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایکسپوز ہو گئے جتنا ہونے تھے, ابھی ضرورت ہے علمی کام کرنے کی, دعوت پہنچانے کی. ابھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو عام احمدی, کامن احمدی ہے اس کو سمجھانا ہے, ہم نے چسکے نہیں لینے. میں خود ڈیبیٹس وغیرہ, میں نے ایک ہی ڈیبیٹ کی ہے, وہ بھی ایک انسان کے جو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ انسان ہوگا اس کے ساتھ, بس ایک کی. اس کے بعد میں بھاگ گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, بھاگا اس سینس کے اندر ہوں کہ مجھے فائدہ نظر نہیں آیا ڈیبیٹس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھنے سمجھانے والا معاملہ نہیں ہے, یہ ایکسپوز کرنے کا بہانہ ہے. سیدھی بات آپ کو بتاؤں, یہ تماشے لگتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں 100 200 بندہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, وہ مولوی نو ٹا لیا, انہیں مولوی نو ٹا لیا, مولوی نو گالا کٹ رہا ہے, مولوی نو گالا کٹ رہا ہے, لڑ دو کے اپنے وہ ادھر جا کے کہتا جناب دیکھا جی میں کنڈ لوا دی, ادھر جا کے کہتا جی جناب آپ بتائیں کیسا رہا, کہتے کیا بات ہے جی مزے آ گئے. تو جناب یہ فائدہ کو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, سیدھی بات ہے. میں نے اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایک پکچر آپ کے سامنے رکھ دی جائے, قابل زیادہ لے کے, جس نے ماننا ہے مانے, جس نے نہیں ماننا نہ مانے. الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, دیٹس اٹ. مناظرے کسی نے کرنے ہیں جناب, مناظرے بہت آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے علامہ, بڑے بڑے مولانا کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے سنیں. ہم اس چیز سے پرہیز کر چکے ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ملاقڑے ہمارے پاس سے باہر کے ہیں. ٹھیک ہو گیا یوسف صاحب, اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے؟ نہیں بس یہی, جو آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے جی,
یہ اویئرنیس اچھی مل رہی ہے. میں نے بائی چانس، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور کریں، میں تو ویسے جسٹ بائی چانس ایک کویشچن کر لیا اور شاید آپ نے مائنڈ کیا، تو ادر نہیں وائز میں نے بھی مائنڈ آپ نہیں جو کیا. ہے وہ نہیں ڈاکٹر یوسف بھائی معذرت چاہتا ہوں اگر میری ٹون سے آپ کو لگا ہے میں نے جب آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں تو میں ویورز کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. بالکل بھی یہ مت سمجھیے گا کہ میں خدا نہ خواستہ آپ کے کچھ سوال سے میں کوئی مجھے برا لگا ہے یا میں مجھے پسند نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں نے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یار ہماری عوام کب اس شعور میں آئے گی کہ ان چیزوں سے نکلے نا. اب یار صرف بہت ہو گیا، بہت ہو گیا یار، ٹائم ضائع ہو گیا ہے. کتا ہار گیا، جت کے مناظرہ، یہ وہ پخانا جڑا نا وہ چ مر گیا سی وہ. یار چھٹ جو خدا دا نا، بہت ہو گیا یار. کتنا کچھ سپوز کی انہیں چمڑی لانی ہونا سی، لت کے کپڑے لانے سے جڑے لت گئے نے 74 کے بعد توکا لت گئے نے، ملک چوں بھی نسا دیتے نے. ہوں مسئلہ انہوں نے چمڑیاں لانیاں نے، کی کرنا کی ہے. بہت شکریہ بھائی، اتنی سی بات ہے. آپ ٹینشن نہ لیں ڈاکٹر یوسف بھائی، میں آپ میرے سر آنکھوں پر میرے بھائیاں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ کے تھرو میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. کچھ بھی نہیں رکھا ہوا مناظروں کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. شکریہ جناب، شکریہ. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لے جی ناظرین، ڈاکٹر یوسف بھائی کی سی پیاری بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مصور بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر ہم اجازت چاہیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں جن دوستوں نے جوائن کیا ہے جی، جی بسم اللہ. لے ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ایوری سنڈے جو ہے ہم کچھ نہ کچھ کسی دلیل پر جماعت احمدیہ کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے، انہی کی کتابوں میں، قرآن و سنہ کی کتابوں میں، اور ایک تنقیدی اور تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کیا کریں گے. جس کسی بھائی نے اس حوالے سے، کوئی احمدی دوست ہیں، کوئی مربی ہیں، سوال کرنا ہو، پروگرام میں شامل ہونا ہو، ہم لنک دے دیا کرتے ہیں، آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے کوئی ہم سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو سر ہم تو اپنا نمبر بھی دے دیتے ہیں واٹس ایپ کا، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. ہم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، پیار محبت کر سکتے ہیں، پپی جپی کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اپنا خیال رکھیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں جناب کہ جو ہے نا آپ وہ جملہ کہا کریں جو فاروق بھائی کہتے ہیں. انشاءاللہ دوستو، فاروق بھائی کل منڈے کو ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور ہاں یاد رکھیں، منڈے کو کل ہمارا ایک بڑا ہی دھاسو اور بڑا ہی جو ہے نا وہ ٹائم پٹاس قسم کا جو ہے نا وہ ہونے والا انٹرویو ایک خاتون کے ساتھ. تو ضرور آپ نے شامل ہونا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، اور اپنا محبت کا اظہار بھی کرنا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو صرف اور صرف قرآن و سنہ سے رجوع کریں. یہ میرے ایک پیارے بھائی تھے، ہمارے یوزر ہیں، انہوں نے کہا کہ فاروق بھائی کا یہ جملہ آپ رپیٹ کریں. اللہ فاروق بھائی کو صحت دے، اور انشاءاللہ منڈے کو ہمیں جوائن کریں گے. اسی بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.